बकरा की एक आया मुकद्दसा को सामने रखते हुए उम्मत मुसलमा को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिलाफात हल तलब हैं और हल तलब रहेंगे, लेकिन इख्तिलाफ उस वक्त बाइस ज़हमत है जब उसको झगड़े की सूरत अख्तियार की जाए। और पहला इख्तिलाफ जो सामने आया वो इख्तिलाफ था खलीफतुल्लाह के बनने पर, और उस इख्तिलाफ का हल अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत निकाला। देखें, खलीफा बनने का ऐलान और ऐलान के बाद इम्तिहान अल्लाह ने मुकर्रर किया। इम्तिहान हुआ आदम में और मलाइका में। इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए अल्लाह ने इलेक्शन नहीं करवाया। बंदे परेशान है। अल्लाह ने खलीफा बनाने के लिए इलेक्शन का सहारा नहीं। पहला खलीफा ना सिलेक्शन से बना ना इलेक्शन से बना। जो बंदे खामोश होके बैठे, पहले खलीफे के लिए बच्चों ना सिलेक्शन हुई ना इलेक्शन। अगर इलेक्शन होता तो आदम कभी ना जीत सकते थे, क्योंकि आदम अकेला था, मलाइका बहुत ज्यादा था। यानी मलाइका तादाद में ज्यादा थे, चाहते तो इजमा कर सकते थे। और शाह जी, आज तो बरकत है कि बाबा जी सरकार भी आए हुए हैं, तो मैं तो हूं ही सैयदों का कम्मी। मेरा तारुफ ही सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने आप को मिंबर पे बैठ के ये कभी नहीं कहता कि मैं सैयदा दा नौकर हूं, क्योंकि नौकर में फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश हो जाती है। क्योंकि नौकर है, तनहा मिली तो ठीक काम किया, तनहा नहीं मिली तो कहीं और जाके नौकरी कर ली। कम्मी की मजबूरी होती है कि वो मालिकों को छोड़ नहीं सकता। मैं अपने आप को नौकर नहीं कहता, मैं अपने आप को सादात का कम्मी कहता हूं। और मेरे इस जुमले पे कई जाकरीन मुझे कहते भी हैं कि तुम इतने नामवर हो, इतना कुछ गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, मौला ने हर चीज दे दी है, क्यों अपने आप को कहते हो मैं सैयदों का कम्मी हूं। मेरे कई रिश्तेदार मुझे ये कहते हैं कि ये क्या तुम कहते हो मैं सैयदों का कम्मी हूं। ठीक है, तुम शिया हो गए, और लेकिन अपने आप को ये तो ना कहो कि मैं कम्मी हूं सैयदों का। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि मैं कम्मियों का कम्मी नहीं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा। मेरे उस्ताद शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने इज्जत सादात ही सिखाई है। सारी जिंदगी उन्होंने सादात की इज्जत पे, आप तो मुझे गवाह हैं, इज्जत सादात पे उन्होंने पहरा दिया। उन्होंने उस बंदे से हाथ ही नहीं मिलाया जो सैयदादी की इज्जत नहीं जानता। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सैयदों का नौकर होने के नाते आज माशाल्लाह इतनी सादात यहाँ तशरीफ फरमाए। और हमदानी साहब, मैं सैयदों का नौकर होने के नाते अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जुमला जो मैंने पढ़ा है इसकी समझ सिर्फ उसे आई है जो आसाना अशरी, जाफरी, जंजीर जन, मातमी शिया, जो 10 दिनों का शिया है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैंने पढ़ा क्या है। लेकिन जो मजलिसों में आता है, मजलिसें सुनता है, जिसके घर में अज़ादारी है और वो खानदानी तौर पे अज़ादार है, चाहे मजलिस करवाता है चाहे नहीं करवाता, ये कोई सरोकार नहीं, लेकिन है हुसैन इब्न अली का अज़ादार,
وہ اس بات کو سمجھا ہے اور اس کے چہرے کی رونق نے بتایا کہ اس نے میری بات کی تائید کی ہے. کیا کس بات کی؟ فرشتے چاہتے تو اجماع کر سکتے لیکن اجماع فرشتوں نے نہیں کیا. اجماع کیا تو صرف اس بات پہ کیا، اجماع کیا تو صرف اس بات پہ کیا دعوے کے اندر کہ ہمیں خلیفہ بنا، ہم تیری عبادت کرتے. یہاں تک انہوں نے اجماع کیا، لیکن مد مقابل میں اجماع کو بروئے کار لا کے وہ خلیفہ نہیں بنے. فرشتے ہیں نور سے، فرشتے ہیں عبادت گزار، فرشتے ہیں عرش کے رہنے والے. جب اللہ عرشیوں کا اجماع قبول نہیں کرتا تو مدینے کے کمیوں کا اجماع کیسے کرتا؟ جن تک بات پہنچی ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں. میں نے پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جب آدم کے لیے اجماع قبول نہیں، خلیفۃ اللہ اجماع سے نہیں بنے گا. اللہ نے فرشتوں کو کہا تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو امتحان دے لو. کل آپ نے سنا، میں نے یہی پڑھا تھا نا آپ کے سامنے. علم اتنے تھے لیکن آدم کو کون سا علم ملا؟ علم الاسماء. چند چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں بابا جی، ان کی وجہ سے مجھے یہ دوبارہ عرض کرنا پڑ رہا ہے. علم الاسماء. علم اور بھی تھے لیکن علم کون سا دیا؟ اسماء کا علم، ناموں والا علم. شیعہ سنی دونوں گھروں کا اتفاق ہے اور اتفاق رہے گا اس بات پہ. کوئی چھپائے تو چھپ نہیں سکتی یہ بات کہ نام انہی کے تھے جو چادر تطہیر میں آئے. سارا ہلاؤ جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے. فرشتوں نے نام نہیں بتائے، آدم نے نام بتا دیا. اور نام بھی کوئی عام نام نہیں، وہ نام جو اللہ نے رکھے. تمہید ختم، تقریر شروع. صرف اللہ نے نہیں رکھے، اپنے نام پر رکھے. خود محمود تھا، ایک ہستی کو محمد بنا. خود اعلیٰ تھا، ایک ہستی کو علی بنا. خود فاطر السماوات والارض تھا، ایک ہستی کو. بیٹا آپ بولیں گے تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ جو بزرگ ہیں یہ اپنے حصے کا عنوان سن چکے ہیں. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جو جوان بیٹھے ہو، آپ کے لیے، آپ کے لیے. خود فاطر السماوات والارض تھا، ایک ہستی کو فاطمہ بنا. خود محسن تھا، ایک ہستی کو. خود قدیم الاحسان تھا. یعنی اللہ نے ان کے نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. میں نے کہا تھا تقریر شروع ہے، تمہید ختم ہے. اب یہ اللہ نے ان کے نام اپنے نام کے ساتھ ملائے. مولوی صاحب ہم سے جھگڑا نہ کیجئے کہ ہم انہیں اللہ سے ملاتے. خود فضائل نہ پڑھنا آتا ہو اور ماں کی غلطی کی وجہ سے علی کی فضیلت ہضم نہ ہوتی ہو تو ملا بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ بننے والا چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے اعتراض کیا کرتے شیعہ پنج تن کو اللہ سے ملاتے. تو بھائی اللہ نے ملایا، اس سے پوچھ. اللہ نے
نے یہ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہوتا ہے جی؟ میں پاکستان سمجھی بیٹھا چودھری صاحب سن دے ایڈا سونا پہ نہیں یقین کرو میرے ذہن چو نکل گیا کہ شاید پاکستان اس کی تھوڑی سی آواز اگر چلے میں ہی کوشش کر لیتا ہوں پہنچ جائے گی نا کیونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے بندے ایسے خاموش ہیں مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی اعتراض کیا ہوتا ہے فضائل اہل بیت سن کے بندے کے یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا یہ پنجتن کو اللہ سے ملا دیتے پنجتن کو اللہ دیکھیں اہل بیت کے فضائل پڑھیے لیکن اللہ سے تو نہ ملائیے تجھے کس نے کہا ہم ملا رہے ہیں اللہ خود ملا رہا ہے اللہ نے ان کے نام اپنے نام کے ساتھ ملائے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی فضیلت علی کی پڑھے تو بندوں کو یہ کیوں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ توحید کو خطرہ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں علی کی فضیلت پڑھنے سے کسی شیعہ کے عقیدہ توحید کو کوئی خطرہ نہیں میں منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ڈائریکٹ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا پہلے توحید کا اقرار کرتا پھر رسالت کا اقرار کرتا پھر علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہمارے عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے کسی شیعہ کو یہ غلط فہمی نہیں یہ سنیوں کے لیے بات نہیں کر رہا یہ اپنے شیعوں کے لیے کر رہا ہوں جنہیں خود تو فضائل پڑھنا نہیں آتا جنہیں خود تو فضائل پڑھنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کوئی دوسرا پڑھے تو رکھے فتویٰ پھڑک جاتی میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہا لائیو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ یاد رکھنا یہاں کی بات نہیں کر رہا یاد رکھنا علی کی فضیلت سے توحید کو کوئی خطرہ نہیں جتنے مرضی فضائل مرتضی پڑھو علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کا کبھی بھی عقیدہ توحید ختم نہیں ہو سکتا ہمارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے کہ ہم آل محمد کی جتنی بھی فضیلت سنیں آل محمد کے جتنے بھی فضائل بیان کر لیں ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ اللہ اللہ ہے سارا ہلاؤ سار نبی نبی ہے علی علی ہے ہمارے عقیدہ توحید میں اور مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں فرق ہے مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں کوئی ڈاکہ ڈال سکتا شیعوں کے عقیدہ توحید میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا پتہ نہیں مسلمانوں نے کس سے عقیدہ توحید لیا ہم نے توحید علی سے لی زبان بولنے کے لیے مسلمانوں کی عقیدہ توحید میں اور شیعوں کے عقیدہ توحید میں بابر ساچا جی زمین و آسمان کا فرق ہے مسلمانوں کے نزدیک اللہ رازق ہے شیعوں کے نزدیک اللہ خیر الرازقین جس کا عقیدہ بولے وہ بولے جو توحید کو مانتا ہے اس کا بازو نیچے نہیں ہوگا مسلمانوں کے نزدیک اللہ خالق ہے شیعوں کے نزدیک اللہ احسن الخالقین ہے مسلمانوں کے نزدیک اللہ رازق ہے ہمارے نزدیک اللہ خیر الرازقین مسلمانوں کے نزدیک اللہ واحد ہے ہمارے نزدیک اللہ احد ہے میں توحید پڑھ رہا ہوں توحید میں علی کا شیعہ امیر المومنین کا ملنگ توحید پڑھ رہا ہوں توحید اصول دین میں پہلا اصول توحید بچوں کو پڑھایا جاتا ہے میں توحید پڑھ رہا ہوں توحید ہمیں فخر ہے ہم نے علی کے دروازے سے توحید لی مسلمانوں نے کسی اور کے دروازے سے توحید لی
بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے. جنہوں نے علی کو چھوڑ کے خیروں سے توحید لی وہ اس انتظار میں ہے کہ بروز معاشر کرسی پہ اللہ بیٹھے گا. بسم اللہ نوکر سے نوکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. بات ہو رہی ہے جہاں تک ٹوٹی کام کرتی ہے. بسم اللہ. چوری کا نہیں، معصوم گواہ ہے. 4 مصرے اپنے بابے کے سن لیجیے. بسم اللہ. ناراض ہو جائے گی. توحید اور علی کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کی واردات نہیں، قتل کا قصاص ہے. کوئی چوری مصرا نہیں ہے. تو سنیے پہلے تھوڑا سا زیادہ تھا نا جی بیچارے مولانا ادھر آئے محنت کی تھی نے انہوں نے بھی تھوڑا جا کوئی کر دیا نا. میں بابا بسم اللہ. جڑتے ہیں جو گل منہ سے ہنگام تکلم. سلطانی گال کر دے. بسم اللہ. جڑتے ہیں جو گل آواز آ رہی ہے. جڑتے ہیں جو گل منہ سے بہنگام تکلم. سبحان اللہ. سلطانی ایک باغ لگا دیتی ہے تقریر تمہاری. نوکر سے کمی سے توحید علی دا جی توحید اور علی نام ہے علی علیہ السلام. این لام یہ 3 حروف ہے. بسم اللہ. یہ اس کی توجیہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ علی اللہ کو کیوں پیارے لگے؟ واہ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اجازت مرزا صاحب اللہ لسان اللہ اور جد اللہ علی ہے. لسان اللہ ید اللہ علی ہے. کرم اللہ وجہ اللہ اسد اللہ علی ہے. کسی ملا کا ہے فرمان، کسی بابے کا ہے، کسی شاعر کا ہے. نہیں، خدا کے لیے توحید اللہ اور علی کا رشتہ بتا رہا ہے بابا. ان اللہ لسان اللہ ید اللہ علی ہے. کرم اللہ وجہ اللہ اسد اللہ علی ہے. جی بابا جی دسیا کتوں پتا چلیا تو قرآن کی ہر آیت سورت پڑھا جب قرآن کی ہر آیت سورت کو پڑھا جب سبحان اللہ. آخری قرآن کی ہر آیت و سورت کو پڑھا جب معلوم ہوا بس کے ذکر اللہ علیہ. نبی نے کہا تھا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اس کے علی جوان کر دیتا ہے. ہم نے توحید لی ہے علی کے دروازے سے. سبحان اللہ کہہ دو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہو سبحان اللہ کہہ دو. ہم نے توحید سیدزادہ کہاں سے لی؟ ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں. ایسے ہی ہم فضائل پڑھیں تو بندے کہہ رہے دیکھ جی نصیری بنائے دے رہے ہیں. بھائی پہلے شیعہ تو بن جائیں. بندے ابھی
ابھی شیعہ ہی پورے نہیں بنے. نصیری تو دور کی بات ہے, ہم کیوں کسی کو نصیری بنائیں؟ نصیریت کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. نصیریت اور ہے, شیعت اور ہے. بندے ابھی پورے شیعہ ہی نہیں بنے. کیسے شیعہ بنے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کو سوچتے ہیں. علی کے فضائل آئے تو سوچ میں پڑ جاتے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور پھر الزام کیا؟ اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ سے ملا دیتے. بھائی اللہ نے خود ان کے نام اپنے نام کے ساتھ ملا. آپ کی بالکل داد کو ختم کرنے کے لیے میں جملہ پڑھ رہا ہوں. جو صاحب آپ ذاکر ہیں, ذاکر جملہ خطیب پڑھتا ہے بندوں سے داد لینے کے لیے. میں جملہ پڑھنے سے پہلے اس جملے کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس پہ بندے نہیں بولیں گے, لیکن پھر بھی پڑھوں گا کیونکہ اپنے بچوں کے عقیدے بچانے. اللہ سے ملانا ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا تھا بندے نہیں بولیں گے, مجھے پتا تھا بندے نہیں بولیں گے. مجبوری سناؤں کیا ہے, سناؤں مجبوری. چھٹے تاجدار کے پاس بندہ آیا, مولا مدینے کے جی بچے لگاؤ, نعرہ لگاؤ, لگاؤ بسم اللہ. معافی چاہتا ہوں, میں جملہ دے رہا تھا, بچے نے نعرہ لگا دیا. لیکن مجلس میں بچے نعرہ لگائیں تو انہیں کبھی نہ روکے. شہید علامہ ناصر عباس صاحب میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے, مجلس شبیر میں بچوں کا نعرہ لگانا مولوی کے لیے پیغام ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں, جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی کی. بچوں کو کبھی نہ روکو. اللہ سے ملانا ہماری مجبوری کیسے؟ سیدزادہ مجھے دعا چاہیے, داد نہیں چاہیے. ان جملوں پہ ہر بندہ نہیں بولتا, معرفت والے مومنین چپ نہیں رہیں گے. چھٹے تاجدار کے پاس بندہ ہے, مولا جائیں تو کدھر جائیں؟ مولا نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ مولا احادیث کی فیکٹریاں لگ گئی. شام میں پیدا ہونے والے حدیث کے کاریگر مدینے تک پہنچ گئے. ہر طرف قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آ رہی, قال رسول اللہ کی صدائیں آ رہی. نبی نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں. ابنا رسول اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کیسے پتا چلے حدیث اصلی ہے کہ نقلی؟ بندے نے معصوم سے آ کے پوچھا, مولا حدیثیں گھڑی جا رہی. اب تو ہمارے اہل سنت کے علماء اس بات کا اعتراف کرتے کہ علی کی دشمنی میں اتنی حدیثیں گھڑی گئی کہ جن کا اندازہ ہی کوئی. ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. حدیث تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی. دشمنی مرتضی میں حدیث کو گھڑ لیا گیا. فلاں چھت ہے, فلاں چھت ہے, فلاں الماری ہے, الماری ہے. میں تو بھول گیا ہوں, چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا, ورنہ پڑھتا میں بھی رہا ہوں. صلوات پڑھے اونچی آواز کے ساتھ. اب صلوات بندے نہ پڑھے تو مجھے شک تو پڑھنا ہی ہے نا جی. صلوات پڑھے اونچی آواز کے ساتھ. بزرگ راضی بیٹھے ہیں جی سارے. اور میں نے بھی کوئی کم از کم 5-7 سال تو پڑھی ہیں یہ حدیثیں, یہ گھڑی ہوئی حدیثیں. فلاں پتہ نہیں پرنالہ ہے تو فلاں بنیاد ہے تو
فلاں چھت ہے تو فلاں دیوار ہے, تالا تو چابی رہ گئی ہے, وہ بھی بن جانی ہے تو میڈیا عام ہو گیا, تو بابا گوگل صاحب آ گئے, تو راویاں دا اسماء اور رجال دا علم عام ہو گیا, تو پتہ چل گیا راوی کیڑا کیڑا کنے کنے پیسے لے کے تو کنے کنے گنڈے وکواندا رہے. پڑھنا میں نے کیا سننا ہے تو آپ کے ہاضمے کو سلام ہے جو بندے چپ ہے. حدیثیں گھڑی گئی, پتہ نہیں کیا کچھ گھڑی گئی, ایسی ایسی حدیثیں بندہ سنے اور ہنس پڑے, ٹی وی پہ پڑھی جاتی ہیں جھوٹی حدیثیں. پچھلے دنوں ایک اخبار کے اندر آرٹیکل چھپایا ایک بندے نے باقاعدہ طور پہ, فضائل ہندا, میرے بندے نہیں بولے, میرے پاس ثبوت موجود ہے جی, جس نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا, جگر خور ہندا کے فضائل کے نام سے پاکستان میں آرٹیکل چھپا. یہ 2021 کا وقوع ہے, جب اتنی ترقی ہے تو تب یہ ہو رہا ہے جب کچھ ترقی نہیں تھی. چپ کر کے بیٹھے ہو, انہی باتوں پہ پرچی ہوتی ہے, انہی باتوں پہ گولیاں لگتی, جن باتوں پہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو. صلوات پڑھو اونچی آواز کے. لیکن بتانا ہمارا حق ہے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کو, اولاد کو, اپنے آنے والی نسل کو خبردار کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے ان فتنوں سے بچ کے رہیں. حدیثیں گڑی گئی, گڑی جاتی ہیں. کیا سوال کیا تھا سوالی نے؟ مولا کالا کالا رسول اللہ کی صدایں آ رہی ہیں, کیسے پتا چلے حدیث سچی ہے یا جھوٹی؟ معصوم نے کلیہ دیا. معصوم نے کہا حدیث کو قرآن سے ملا, آیت کے مطابق ہو تو لے لو, آیت کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ دے لو. اب حدیث جعلی ہے یا اصلی, نقلی ہے یا اصلی, 1 نمبر ہے یا 2 نمبر, پتہ کرنے کے لیے ملانا پڑے گا قرآن کے ساتھ. پتہ کرنے کے لیے ملانا, سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے دعوت دے, میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھے رہو, میں ناراض ہونے والا نہیں. استاد نے سبق یہ دیا ہے کہ مجلس میں بندے نہیں بولتے, عقیدے بولتے. حدیث کا پتہ کرنا ہو 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر, اصلی ہے کہ نقلی, ملانا کس سے؟ قرآن کی آیت کے ساتھ. بمطابق قرآن ہو تو 1 نمبر, اگر قرآن کی آیت کے مخالف ہو تو حدیث ہے نقلی. اب اپنی ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لے کر بتا, جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائی انہوں نے جعلی اہل بیت نہیں بنائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں جو بندے خاموش. جنہوں نے, بیٹا مجھے دیکھ, جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائی, کیا انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے؟ بنائے, وہ بھی اہل بیت.